अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। जुम्मे दा ॾींहुं दा सरदार ॾींहुं सारियां को मुबारक होवे। अज दे ॾींहुं दी सब तो खूबसूरत गाल कि चलो एक ॾींहुं दा असां सही तरीके नाल अपने हक अदा कर गिंदे से, असां दरूद पाक दा विरद कर गिंदे से। ये क्या घट सोहनी गाल है। मैं आदियां जो थी वने वो बेहतर है, थींदा त पे ना जेड़ा कुछ भी अच्छे ते बेहतरीन तरीके नाल थी वे वो तो खुश आइंद गाल होंदी है। अज जी गाल है ना, अज जुम्मे का डी आई बड़ा मैं सोचे कि क्या होवे कुछ ए जी गाल होवे जो कि बाकायदा साड़ी जिंदगी अमल भी करे। असा उनदे उन गाल को जी टाइम असा करूँ साकू उनके कोई फ़ायदा भी थी वे। ख़वातीन मैं आदियाँ औरतां ख़वातीन दे हकूक इतनी गाल थी है पूरी दुनिया इंदे बारे इतना कुछ असा सुनते से, लोग लिखते पेन, किताबा लिखदियाँ पेन, कालम लिखते पेन, लेकिन क्या हकूक माशरती लिहाज नाल दुनियावी लिहाज नाल असा अपना हक अपना फ़राइज़ क्या समझते हैं, साकू क्या करना है, साकू क्या हुक्म है, साकू क्या जो साड़ी जनरेशन है अगली जनरेशन है उसको असा क्या देना है। ये त्रै चार शियां जड़ियां ना है एक गाल वो है औरत को पहचान अपनी पहचान थीवना कि औरत दा मायने क्या है, उनका मतलब क्या है। मैं अगर आखा ना तो औरत वाकई मासूम है। अगर मैं आखा उनको वाकई ही सरपरस्ती की ज़रूरत होती है। इंदे विच कोई दूजी राह ही कह नहीं, कोई दूजी गाल ही कह नहीं। किथाई ना किथाई साकू एक हौसला तो एक मोहब्बत, सिर्फ एक मोहब्बत मिल वने, एक इज्जत मिल वने, साकू दुनिया की सारी दौलत मिल वेंदी है। ये दू शैयां बहुत कीमती होंदियां तो ये दू शैयां अगर कहीं को ना मिलन वल माशरे खराबी पैदा थींदी है, वल वो मसाइल सामने आंदे जो असां ॾेदे पे से। ई हवाले दे नाल अज गाल भी थी से। ई हवाले दे नाल सारी जेड़ी तालीमात हैं जेड़ी ओ मैं आदियां गाइड बुक, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह ताला ने साकू एक बहुत सोहनी जिंदगी बनावण कीते, एक हकीकी मायने कामयाब जिंदगी बनावण कीते दिते। असां उनको सिर्फ और सिर्फ मैं आदियां इवें पढ़ते से कहीं असा एक लफ्ज़ को क्या नहीं समझा, कहीं असा उनकी कहीं सही लफ्ज़ के मायने को समझ के अपने उत्ते इंप्लीमेंट क्या नहीं किया। अज जुम्मे दा डी क्यों ना एक अपने नाल मेरे नाल तुसा अपने कीते एक वादा तो करो, कर गिनो क्या है जो नमाज ही तुसा पढ़नी है। अज दे जितने भी साढ़े सोहने सोहने छोटे छोटे अमल हैं वो भी असा करने। जी टाइम तलावत करो उन टाइम उनकी बाकायदा थोड़ा जिहा ना उनका तर्जमा भी पढ़ गिनो। तर्जमा भी पढ़ के एक फ़र्ज़ अदा नहीं करना, एक इवें अखी बंद करके बस ये नहीं करना, उनको इम्प्लीमेंट भी करे। एक गाल को छोटी जी चाह गिनो उनको इम्प्लीमेंट कर गिनो। मैं आदि हाँ मेरा फ़र्ज़ तो अज दा डी तुहाडा साडा कामयाब थी गए। मैं एक गाल इतना बई भी एक ऐसा क्योंकि ये मैं कल सुनती पे हम वीडियो है एक छोटी जी कि जी टाइम घर तो बाहर निकलो ना या घर दे विच रहंदे पे तुहाडी अख खुले अपने आप को अल्लाह ताला दा बाकायदा नुमाइंदा समझो, सोल्जर समझो। नुमाइंदा सोल्जर इन्हां दे क्या काम होंदे, सिर्फ इतने काम होंदे नेकी अच्छाई ते कहीं किते मुश्किल क्या नहीं करनी। एक करे सूँ साकू ये सारा कुछ मैं आदियां बोनस मिल से। इंदे नाल ही अज जेड़े मेरे मेहमान मेरे नाल मौजूद हैं तुहाडे अपने प्रोग्राम में मैं आदियां अज बड़ी खूबसूरत औरतां दे हक ते हकूक ते गाल थी से। ते सही मायने अगर मैं तुहाको दसां कि असां गलतियां भी कढे सूँ, अज असां गलतियां ते भी गाल करे सूँ कि असां डेली बेस पे क्या कुछ गलत करेंदे बैठे थे। क्योंकि अज सारे ही असां जिको आदे से ना ख़वातीन कट्ठियां थी कि अपने आप को अपनी इसलाह करे सूँ। क्यों ये अपनी तारीफ़ा थी गई अपने हक ते गाल थी गई, ज़रा थोड़ी जी अपनी गलतियां ते भी नज़रसानी कर गिनो। मेरे नाल मेरी पहली मेहमान मौजूद हैं जवेदिया यास्मीन, इस्लामिक स्कॉलर हैं ते माशाल्लाह बड़ी ज़हीन मैं आखा इतनी जी उम्र ची अगर तुसा ज़हीन थी वनो इस्लाम को समझ वनो औरत दा दर्जा क्या है वो समझ वनो वड्डी गाल है। क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक माशाल्लाह। मेरी अगली मेहमान बड़ी खूबसूरत आवाज़ की मालिक पहले भी तुहाडे प्रोग्राम में आ चुके हैं तो मैं आखा तो बड़ी कॉन्फिडेंस लड़की दे विच पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होना उनका सब तो बड़ा दे पर है उनके किते मैं आदियां ब्लैसिंग है। आलिया गिलानी, क्या हाल है आलिया? अल्हम्दुलिल्लाह। नात खुआ भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, बड़ी अच्छी तकरारी करें जी। मेरी अगली आवाज़ मेरी सोहनी आवाज़ अज दी तुहाडी आवाज़ जो कि बाकायदा ये होंदी है दीन दी शुरुआत, इको आदन बूस्ट करना, इको आदन वाकई अपनी रूह को ग़िज़ा देना। क्योंकि नात
پڑھنا, نعت سننا, باقاعدہ تو 2 منٹ دیو تو صحیح, اپنے آپ کو دیو تو صحیح, حق تے گال آوے تو سنو تو صحیح. میرے نال موجود ہیں سونیا رانی. کیا حال ہے سونیا؟ آپ بھی پہلے پروگرام میں آ چکی ہیں, آپ سب کو ویلکم جی. جویریہ کیا آکھے سو کہ جڑا اج دا ٹاپک ہے جی عورت دی غلطیاں, جی او غلطیاں, کیونکہ اساں اپنے حقوق تے گال کریں دے تھے, ٹھیک ہے, اساں ہمیشہ اپنی بہتری تے گال کریں دے تھے, اساں آدھے سے ساڈا ایویں حق نہیں دیتا ویندا پیا, ساڈے نال اے تھی گیا, اساں بھی تا غلطیاں کریں دے پیسے جی معاشرتی لحاظ نال ڈیلی بیس تے. جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں ایز اے وومن ہم نے اب تک اپنے حقوق جانے ہی نہیں ہیں کہ معاشرہ تو ہمیں جو دے رہا ہے ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. ہم اسلام کو کیوں نہیں دیکھتے بالکل کہ ہمیں قرآن کتنے حقوق دے رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورۃ ال عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب ایک دوسرے میں سے ہو. تو کیا مطلب ہے کہ تم سب ایک برابر ہو, یعنی کہ مرد اور عورتیں تم سب ایک جیسے ہو. تو ہم کیوں مردوں کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں اور عورتوں کو کم سمجھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک ہی ماں کے رحم سے, ایک ہی رحم سے بیٹا بھی آ رہا ہے اور بیٹی بھی آ رہی ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ بیٹے کے ہونے پر اتنی خوشی منائی جاتی ہے اور بیٹی کے ہونے پر تھوڑا افسردہ ہو جاتے ہیں؟ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو تھوڑی سی غلطی تو سب سے افسردہ تو ماں بھی ہوتی. ہاں ماں, یہی تو بات ہے کہ اس میں ہم خود اپنے حقوق ہی نہیں پہچان رہے. حقوق ہی نہیں پہچان رہے. ہم نے عورت کو ایک ذمہ داری سمجھ لیا ہے کہ بھئی یہ تو ذمہ داری ہے, اس کو بس پڑھانا ہے, اس کی اب پڑھانے کا تو اب کنسیپٹ آ گیا نا, تو اس کو پڑھانا ہے, اس کی شادی کرنی ہے, بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر اس کی ذمہ داری ہے اس نے شوہر کو دیکھنا ہے, اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, اپنے ساس سسر کو, نندوں کو, سب رشتوں کو اس نے دیکھ کے چلنا ہے. ہم معاشرتی لحاظ سے یہیں پہ ایک بات کرتے ہیں آپ سے, کیا کہتی ہیں کہ یہ ڈیوٹی کتنی, ایک میرے خیال سے یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے, یہ کسی بھی مرد کے باہر کام کرنے سے بہت بڑی ذمہ داری ہے. نسل کی تربیت کرنا, اس کی تعلیموں کی اور اس کے مزاج کی اس سانچے میں ڈھالنا جو کہ اسلام کی رو میں ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں, اور اپنے گھرداری کو پرفیکٹلی لے کے چلنا. ایک میں آپ کو بتاؤں, ایک اعلیٰ اخلاق اور ایک اعلیٰ کردار ماں ہی پیدا کرتی ہے بچے میں. اب محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں ہندوستان کو فتح کر لیا, تو وہ بھی تو ایک ماں تھی جس نے اس کی ایسی تربیت کی تھی. تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد میں برابری رکھے, اسپیشلی اپنی بیٹیوں اور بیٹوں میں. یہ نہیں کہ بیٹے کا حصہ اتنا ہے تو بیٹی کا حصہ اتنا کم ہے. تو اگر ماں ہی تربیت ایسے لے کر چلے گی کہ بیٹے اور بیٹیوں کو برابر سے لے کے چلے گی, تو ڈیفینیٹلی ہماری جو نسل ہے وہ ایکولی گرو کرے گی. وہی بات ہے, جب بچہ بچی آپس میں بیٹھے ہیں, جب چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماں نے تفریق نہیں کی, تو وہ والی نسل تو کم سے کم اچھا سیکھے گی. ہاں جی, اب اگر جو ہماری نیو مومز ہیں جتنی بھی, وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں, وہ اگر یہ سٹیپ لے لیں, وہ باقاعدہ طور پہ اپنا صحیح حق, آج اس پروگرام کو کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جہاں پہ بھی غلط ہے نا, ہم اعلیٰ ظرفی دکھائیں, ہم مانیں کہ ہم یہاں پہ غلط ہیں, ہم سے یہ مسٹیک ہو رہی ہے. جی, میں یہ بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں سیکھنا چاہیے سیرت النبی سے, ہمیں سیکھنا چاہیے ام الحاتم یہ مومنین سے, ام المومنین سے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا صرف وہ گھریلو خاتون تھیں؟ بالکل نہیں, وہ تجارت پیشہ خاتون تھیں, اور ان کا جو بزنس ہے وہ صرف نیشنل لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ تھا ان کا بزنس. تو کیا خاتون صرف گھرداری سنبھالنے کے لیے آئی ہے؟ خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کیا درس و تدریس نہیں کی؟ وہ طب میں ماہر تھیں, وہ درس و تدریس کرتی تھیں. تو کیا خواتین صرف گھر پہ اگر محدود رہیں گی خواتین, تو کیسے جو نئی نسل ہے اس کے لیے نئی راہیں کھلیں گی؟ وہ اپنے آپ کو پہچان لیں تو واقعی بہت بڑی بہت درجہ رکھتی ہے. اگر ہم اسلام کی ہسٹری کو پڑھیں تو خواتین نے کیا کیا نہیں کیا. خواتین شہید ہونے میں سب سے پہلے حضرت سمیہ ہیں, اور اس کے علاوہ ہجرت کرنے میں سب سے پہلے حضرت اسماء ہیں. تو حضرت اسماء کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر, تو وہ خود بلکہ فخر سے یہ بات صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے کہ میں وہ ہوں جس نے پہلی دفعہ ماں کے پیٹ میں ہجرت کی. ہاں جی, تو وہ مدینہ سے, مکہ سے جب مدینہ کی طرف گئے. یہی تو بات ہے, آج کا ٹاپک ہی یہی ہے جو آپ نے بات کی کہ عورت یہ بھی کر سکتی ہے, ہجرت بھی کر سکتی ہے, جہاد میں شریک ہو سکتی ہے, وہ درس و تدریس کر سکتی ہے, وہ بزنس کر سکتی ہے.
اگر عورت ان کاموں میں آگے بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی ہماری قوم ترقی کرے گی, ترقی کرے ہمارا گی, ملک ترقی کرے گا. بس بیلنس رکھ کے, بیلنس. جی. آتے ہیں عالیہ آپ کی طرف. عالیہ, سمپل سی باتیں ہیں, سچائی کے اوپر ہم نے کرنی ہے, ٹھیک ہے, اپنی اپنی غلطیوں کو مان کے, اور واقعی غلطی مان لینا بہت بڑا ظرف ہے. بالکل. اور آج ہر دوسرا بندہ اس ظرف سے محروم, خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت. بے شک. ٹھیک ہے, تو آج ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم, جیسے ابھی بہت خوبصورت طریقے سے جو نے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھیں اس طرح سے ہم دونوں کام کر سکتے ہیں. ہمیں بیلنس کرنا ہے, نہ ہم نے گھر کے اندر قید رہنا ہے, نہ ہی ہم نے باہر نکل کے اپنے جو صحیح والے ہمارے نہیں بنتے کام, ہمارا عمل نہیں بنتا, ہم نے وہ بھی نہیں کرنا. تو اس لحاظ میں آپ کیا کہو گے؟ میں وہی بات کہوں گی کہ جیسے جویریہ نے فرمایا ہے کہ مائیں ہی تربیت کرتی ہیں تو آگے قومیں ترقی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی پیاری بات ہے کہ ماں کی جو گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہے. ٹھیک ہے, اب ماؤں کی گود سے پل کر ہی امام حسین بھی نکلے اور امام حسن بھی نکلے. ٹھیک ہے, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بندے نے حاضر ہو کر, ایک بندی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے اتنے ہمیں ماتحت کر دیا مرد کے کہ وہ ہمارا مزاجی خدا بنا دیا. ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہو کہ اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو وہ خاوند کو ہوتا. ٹھیک ہے, تو یا رسول اللہ اتنا ہمیں جو ہے وہ باؤنڈ کر کے رکھ دیا گیا. تو میرے نبی نے اسے عرض کی کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اولادیں کتنی ہیں؟ تو اس نے فرمایا کہ جی میرے 3 بیٹے ہیں. تو فرمایا کہ آپ کو ایک کے ماتحت کیا گیا لیکن 3 لوگوں کو آپ کے ماتحت کر دیا گیا اور آپ کے پیروں تلے جنت رکھ دی گئی. تو اب وہ اس پر رونا رو رہی تھی کہ ہائے میں ایک کی وہ فرمانبرداری کر رہی ہوں, میں ایک کے باؤنڈ ہو رہی ہوں. اس کو اتنا نہیں پتا تھا کہ وہ 3 لوگ میرے ماتحت ہیں, وہ میری فرمانبرداری پہ اللہ پاک نے لگا دیے ہیں. حدیث و سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی بزنس کریں, سارا کچھ کریں, علم بھی لیں, سارا کچھ کریں, لیکن کچھ جو ہماری خواتین ہیں اس کو غلط سائڈ پر لے جاتی ہیں. 100% صحیح کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے, ہماری قوت برداشت ختم ہو گئی. ہم اپنی ماؤں کو موبائل میں جب ہم لگے ہوتے ہیں, ہم سوشل میڈیا میں لگے ہوتے ہیں, ہم ان کو جواب دینا گوارا نہیں سمجھتے. تو ہماری تعلیم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہمیں اپنے حقوق تو دور, ہمیں ماں باپ کے حقوق ہی بھول گئے. یہ ہماری پریکٹیکل لائف ہے جو میں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہمیں ایک ترانہ بھی ہے کہ ہم مائیں, ہم بہنیں, ہم بیٹیاں, قوموں کی عزت ہم سے ہے. اگر وہی ہم اپنا مقام نہیں پہچانیں گے تو ہم اگلی نسلوں کی تربیت نہیں کر سکتے. اور آج ڈیڈیکیٹ بھی ہم جتنی بھی ہماری خواتین جو نیو مومز بنی ہیں, جنہوں نے گھرداری شروع کی ہے, جنہوں نے رسپانسبلٹی باہر جا کے اپنے اہل خانہ کی اٹھائی ہے, ان کے لیے ہی ہے. کیونکہ جو گزر گیا وہ ہم لا نہیں سکتے. جو غلطی ہو سکتی ہے اس کو ہم بیان تو کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم تو یہ بھگت چکے, ہم تو اس کا حصہ بن چکے, ہم نے توبہ کر لی, اب آپ کی باری ہے. آتے ہیں آج کی آواز کی طرف, خوبصورت آواز کی طرف. سونیا یہ بتائیں دوبارہ آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. کمفرٹ ہوتے ہو؟ جی بالکل. اچھا, ایسا کرتے ہیں, پہلے شروعات کرتے ہیں حمد و نعت سے. جو بھی آپ سنانا چاہیں, کیا سنا رہی ہیں؟ جی سنا رہی ہوں. جی بالکل. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دام, اس دا نام چتارن والا, کسے میدان نہردا جے ویکھا میں عملا ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے. ایک گناہ
मेरा माँ प्यो वेखे ते देवे देस निकाला लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ओ परदे पावण वाला अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले मौला फजल करें ता बख्श जावन मैं वर्गे मुँह काले अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा घर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा फिर मुझ पर अपनी रहमत कर दे या अल्लाह मेरा खाली दामन भर दे या अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत कर दे या अल्लाह मेरा खाली दामन भर दे या अल्लाह रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा मेरा फिर मुझ पर अपनी रहमत कर दे या अल्लाह मेरा खाली दामन भर दे या अल्लाह और तू अपने महबूब के सदके रख लेना आसियों के महशर में पर्दे या अल्लाह मेरा खाली दामन भर दे या अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत कर दे या अल्लाह मेरा खाली दामन भर दे या अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत क्या खूबसूरत। मैं कहती हूँ ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा और क्या खूबसूरत अदाई की, माशाअल्लाह। नाज़रीन गिनसूं एक छोटी जी ब्रेक कि थाई ना वेसो अज कम दी गाले नाल रासो। वेलकम बैक मेरा सोना वसीब। साढ़े दो मेहमान साड़ी बई खूबसूरत मेहमान साढ़े नाल ज्वाइन किया उन्होंने मेरे नाल मौजूद हैं तानिया आबदी नात को शायर भी हैं तो इंदे नाल नात ख्वां भी हैं तो बड़ी खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं। पहले भी प्रोग्राम में जा चुके हैं, बड़ी खूबसूरत प्रोग्राम रह चुका है साडा। बड़ी असा प्रोग्राम में रौनक लाती आई। अज भी साढ़े टॉपिक एजा है कि मैं आख सकती हाँ क्योंकि माशाल्लाह सही बोलने वाली तो अपने हक की आवाज़ उठाने वाली खातून हैं। जी मैम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने फिर दोबारा याद किया। बहुत शुक्रिया के हवाले से ये बड़ा एजाज़ होता है। जी मैम आज ना बात कर रहे हैं हम बहुत ही लाइवली। उसमें पहला जो मेरा सेगमेंट है उसमें मैं बता दूं कि थोड़ी बहुत जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, औरत जो अनजाने में कभी कभी मिस्टेक कर देती है
اس کے بارے میں، تاکہ اسلامی روح سے حوالے سے، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہمیں کیا بتایا گیا ہے، ان ساری باتوں کو دہرا کے ہم اپنی غلطیاں سدھار رہے ہیں. بالکل. اور نیو مومز جو کہ اب بچوں کی پرورش کر رہی ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر رہے ہیں. اور آپ کی شاعری اور آپ کی نعت، یہ دونوں ہمارے لیے آج بڑی ضروری رہیں گے، کیونکہ آواز کی ضرورت ہے. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور انہاں دے نال ہی میرے ایک اور مہمان، ایک اور آواز، سونی آواز، نعت خواں ہیں ہما حمید. کیا حال ہے ہما حمید؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟ آپ بالکل خیر خیریت سے. آپ سب کو ویلکم. تھینک یو سو مچ. جی جویریہ، بات کرتے ہیں اب تھوڑا سا آگے. جی ہم پرانی بات پہ آتے نہیں، ہم نئی بات کو اپنے حق سچ کے عمل سے شروع کرتے ہیں، جس کی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، ہماری اسلام نے ہمیں دی ہیں. ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسی کرنی چاہیے؟ جی بیسک. بہت اچھا سوال ہے. بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم سنتے ہیں آج کل ہر کوئی یہی بات کرتا ہے، مائیں اسپیشلی یہ بات کرتی ہیں کہ بچہ میرا کہنا نہیں مانتا. بچے ہم تو اپنے وقت میں اپنے ماں باپ کے بڑے فرما بردار تھے. ہمیں جہاں ماں باپ کہتے تھے ہم بیٹھ جاتے تھے. ہمیں ماں باپ جیسے کہتے تھے ہم وہی کھانا جو کھلاتے تھے ہم وہی کھا لیتے تھے. آج کل کے بچے کیوں ایسے ہو گئے ہیں؟ تو ہم یہ گلا کرتے ہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے ایک کہ کیا ہم ویسے ماں باپ ہیں جیسے ہمارے ماں باپ تھے؟ میں تو غلطیاں نکالنے کے لیے ویسے بات کر رہی ہوں کہ ہم واقعی نہیں کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سے چھوٹی موٹی غلطی ہو رہی ہے. ورنہ تو ہم عورتیں بہت صحیح ہوتی ہیں، کبھی غلط نہیں ہو سکتی بھائی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اچھی بات ہے اپنی اصلاح کرنا، بہت اچھی بات ہے. میں بلکہ خود عوام سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا خواتین سے اسپیشلی کہ کیا ہم ویسی مائیں ہیں جیسی ہماری مائیں تھیں؟ کیا ہم نے ویسے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے جیسی ہماری ماؤں نے ہماری تربیت کی ہے؟ بالکل نہیں. ہم دیکھیں اسلام تو ہر فیلڈ میں آئے گا، کیونکہ اسلام کے بغیر ہماری زندگی ہی انکمپلیٹ ہے. تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے بچوں کے حوالے سے بھی؟ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں تاکہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں. ہم اپنے اب ہمارا بچہ اگر ہمارا کہنا نہیں مان رہا تو ہم ایک دفعہ کہیں گے، دو دفعہ پھر ڈانٹنا شروع کر دیں گے. ہم ایون کہ ہاتھ بھی اٹھا لیں گے اس پر، جو کہ انتہائی بری بات ہے، بری بات ہے. تو لیکن اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا بھی حسن اخلاق ہے. اگر ہم بچے ڈیفینیٹلی وہ پیرنٹس کو ہی فالو کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں. اگر ہم بچوں کے سامنے ماں باپ جھگڑیں گے، بچے کی سائیکولوجی پہ کیا اثر ہوگا؟ تو اگر ہم ایز اے پیرنٹس خود ایک نمونہ بنیں گے تو پھر بچے ہم سے اچھا ہی پک کریں گے. اور اپنی دیکھیں یہ نا ایک سائیکولوجی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے جو برین میں ہارمونز ہے وہ ڈوپامین ایک ہارمون ہوتا ہے. تو جب ہمیں کبھی خوشی محسوس ہوتی ہے تو وہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے، تو اس سے ہم بڑا سکون محسوس کرتے ہیں. جب ہم اپنی بات کریں کہ ہمیں بہت کم تفریح کے موقع ملتے تھے، ہم باہر جانا کم ہوتا تھا، تو ہم اپنی پسند کی چیز ہمیں مل جاتی تھی تو کافی ٹائم کے بعد ہمیں ملتی تھی. یعنی کہ عید پہ ہمارے نئے کپڑے بن رہے ہیں، ایک جوڑا بن رہا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہمیں وہ خوشی ملتی تھی تو ہمارے برین سے بھی وہ ہارمون ریلیز ہوتا تھا. لیکن آج کل کے دور میں بچہ اگر ماں کو کہہ رہا ہے کہ ماما مجھے یہ ڈریس چاہیے یا ماما مجھے یہ چاکلیٹ، تو ماں مشکل ہو جو ہو وہ کہے گی میں اپنے بیٹے کو وہ پرووائڈ کر دوں. تو وہ آپ کو پتہ ہے زیادہ آسائشیں بھی ان بچے کی بگاڑ کا سبب ہیں. اگر ہم چھوٹے لیول پہ شروع کریں نا 5 سال کی عمر سے، تو 5 سال کی عمر تک ہی بچے کا برین آلموسٹ بن چکا ہوتا ہے. وہ جو اس نے اچھی عادات اپنانی ہیں وہ اپنا چکا ہوتا ہے، جو بری عادات اپنانی ہیں وہ اپنا چکا ہوتا ہے. تو جب ہم اس کی ہر خواہش پوری کریں گے، جب والدین اس کی ہر خواہش پوری کریں گے، اس کو اب تو موبائل کی سہولت آ گئی ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا ہے، تو موبائل میں اس نے مختلف گیمز ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، اسکرول کر رہی ہے، ویڈیوز چل رہی ہیں ان کی پسند کی، تو وہ اس کے پسند کی جو چیز آ رہی ہے ہارمون ریلیز ہو رہا ہے. بالکل بات صحیح ہے. بات یہی ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے، لیکن دیکھا جائے بہت اچھی چیزیں بھی ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے ہر اس گھر کا یہ عمل جب یہی گیجٹ خوبصورتی سے کوئی صورت، کوئی قرآن آیات جب ہم سن رہے ہوتے ہیں، جب ہم بچوں کو لگا کے دے رہے ہوتے ہیں، اس سے بچے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور مائیں اس کا بہت اچھے سے بھی اس کو یوٹیلائز کر رہی ہیں. اور آتے ہیں عالیہ آپ کی طرف کہ عالیہ یہ دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں بیسک پوائنٹس دیے ہیں
جو کہ ایک خوشنما اور میں کہتی ہوں کامیاب زندگی کی بنیادی میں کہتی ہوں بیس ہی وہی ہے, ٹھیک ہے, جس میں صبر شکر لازم ہے. آپ باقی اس پہ کیا کہیں گی کہ ہمارا صحیح عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم اگلی ایج کی طرف دیکھیں کہ ماں باپ جیسے تربیت پہ بات آتی ہے تو ہمارا جو سب سے بڑا کردار ہے وہ ایجوکیشن کا ہے. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی. ہمارے کالجز میں دیکھیں ہماری بچیاں زیادہ تر انٹرسٹ لیتی ہیں کنسرٹ میں. ہمارا کنسرٹ ہونے والا ہے, ہمارا اسپورٹس ڈے ہونے والا ہے, ہمارا اب یہ فنکشن ہے, اب ہمارا یہ فنکشن ہے, ہم نے اس کے لیے اتنی تیاری کرنی ہے, ہم نے ڈانس کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. تو ہماری جو وہاں پہ جو ہماری بچیاں ایکٹیویٹیز کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کس طرف جا رہی ہوتی ہیں ماں باپ کو یہ نہیں پتا ہوتا. ان کو پتا ہونا چاہیے, ان کو کوآرڈینیٹ ٹیچرز کے ساتھ کرنا چاہیے. اور یہ میں پراپرلی ایک پریکٹیکلی بات کر رہی ہوں کہ آپ جب اپنی بچیوں کو اگر وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے لیے بہت ضروری ہے امی موبائل رکھنا, اب اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر اسٹڈی نہیں ہو سکتی, ہمارے نوٹس ہوتے ہیں, ہم نے ٹیچرز کے ساتھ گروپ بنانا ہوتا ہے, ہم گروپ اسٹڈی کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے ان کو مان لیا جائے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کا فون ضرور چیک کریں. بالکل. آپ جب بچیاں ایف ایس سی میں انٹری کرتی ہیں نا, خاص طور پہ اس ٹائم سے, اور میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ میں نے جب ماسٹر لیول بھی کمپلیٹ کر لیا, حالانکہ مجھے زیادہ ضرورت تھی کیونکہ ہماری بکس نہیں تھی, ہمیں سارا نیٹ سے پڑھنا پڑتا تھا, آئی ٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں میں. تو جب میں نے اپنا آئی ٹی کمپلیٹ کیا مجھے تب تک بھی گھر سے موبائل نہیں دیا گیا کہ نہیں جی آپ کو الاؤڈ نہیں ہے. مجھے چھوٹا سا موبائل نوکیا کا دیا گیا کہ آپ جب روٹ سے اتریں گی, آپ روٹ سے اتریں گی, آپ گھر کال کریں گی, امی بھائی بابا جو بھی ہیں وہ آپ کو لینے اسٹاپ پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. جب آپ پہنچ جائیں گی آپ یونیورسٹی کال ہمیں کر دیں گی کہ میں پہنچ چکی ہوں. تو وہ ایک ضرورت کے تحت تھا, میرا بھی ضرورت کے تحت ہی رہا, ٹھیک ہے. اب مجھے موبائل جو فرسٹ ٹائم دیا گیا وہ مجھے میرے باس نے لے کر دیا اور آفیشیل سم کے ساتھ دیا کہ یہ آپ نے آفس کا کام کرنا ہے, کام کی وجہ سے ملا, ٹھیک ہے. اب ہماری بچیاں کیا کر رہی ہوتی ہیں, ایف ایس سی لیول سے دیکھ لیں آپ, ٹک ٹاک بنا رہی ہیں, سارا کچھ کر رہی ہیں, ان کو اب اسلام کے دائرے سے بھی کچھ چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب جب ہم اتنے اپنے حقوق کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں کہاں یہ پتہ ہے کہ ہم اپنا فرض کتنا پورا کر رہے ہیں. ہمیں اپنے فرائض پر بھی نظر وہ ثانی کرنی چاہیے. ہمارا فرض کیا کیا ہے؟ ہمارے فرائض میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں, سب سے پہلے پھر وہی بات آ جاتی ہے, ان پر آ جاتی ہے کہ گھما پھرا کر کے جو تربیت ہوتی ہے نا, گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بچوں پر سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے. گھر کا جیسا ماحول ہوگا بچہ ویسا ہی پک کرے گا. اور جو 5 سال کی جیسے میڈم نے فرمایا کہ جی ان کا برین بن چکا ہوتا ہے, تو جو چیزیں وہ دیکھے گا وہی وہ پک کرے گا, تو اس نے سارا کچھ تو پک کر لیا ہوتا ہے. اب ماں باپ کی ذمہ داری صرف یہاں تک نہیں ہوتی کہ ان کو روٹی جو ہے وہ کھلا دی, یا ان کو فروٹس دلوا دیے, یا ان کو اچھی آسائشیں دے دیں, سارا کچھ دے دیا. تو یہ جو سوشل میڈیا, خاص طور پہ میں اس پر بات کرنا چاہوں گی, اور سب ماؤں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی بچوں, خاص طور پر بچیوں کے ساتھ اتنی اچھی اور اتنی اسٹرانگ باؤنڈنگ رکھیں کہ ان کو باہر کی دوستیاں کم ضرورت پڑے, ٹھیک ہے. جب آپ کی اسٹرانگ باؤنڈنگ ہوگی ماؤں کی, خاص طور پر بچیوں کے ساتھ, تو وہ اپنی ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گی, نہ کہ وہ باہر دوستیں تلاش کریں گی. اب باہر کی دوستیاں کیسی ہیں آپ ان بچیوں کو نہیں جانتی, ماں باپ ان کو نہیں جانتے, اکثر ان سے ملے بھی نہیں ہوتے, اور ہماری بچیاں کہاں کہاں کیا کیا شیئر کر رہی ہوتی ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا, پھر وہ غلطیوں کی طرف آتی ہیں. تو ہمارے ماں باپ کا سب سے زیادہ فرض یہی ہے, غلطی کرنے کے بعد پھر خوف میں آ جاتے ہیں, خوف میں پھر ان میں انگزائٹی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. میں آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو بچوں میں آج کل غصہ اور چڑچڑاپن ہے وہ اسی وجہ سے ہے. میں آپ سے وہ ذکر کر رہی تھی ابھی ہارمونز کے حوالے سے کہ ڈوپامین جب یہ ریلیز ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ زیادہ سے زیادہ کی طرف جاتے ہیں. پھر اگر آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے ایک کام سے, یعنی کہ آپ کو وہ چیز مل رہی ہے جو انہوں نے پرووائڈ, آپ نے مانگی فوراً آپ کو مل گئی, ریلیز ہوا, آپ اس کے بعد پھر دوبارہ کریں گے. جتنا یہ ریلیز ہوگا اتنا بچہ چڑچڑاپن محسوس کرے گا, اتنا بچہ غصے میں جائے گا, جس کی وجہ سے دیکھیں اب ہم اپنے دور کی جب بات کریں تو کیا ہمیں غصے کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, ہم جانتے ہی نہیں تھے غصہ کیا ہے. اب جا کے ہم غصہ کرتے ہیں, یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اگریشن کیا ہے. ابھی سے بچوں میں اگریشن ہے, اگریشن کی وجہ ہی یہی ہے کہ ان کی بے جان ضروریات کو پورا کرتے ہیں ہم لوگ. اور اس میں دیکھیں ہمیں پیرنٹس سب سے بڑی مثال نا جویریہ ہمیں عالیہ سے ملتی ہے. عالیہ نے بڑی خوبصورت مثال اپنے آپ کو بنا کے دی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ سے میں کہتی ہوں پڑھ لکھ کے ایک اچھے اس پہ, اور اپنے پورے اسلام کی
جو بھی ہمارا ایک دائرہ ہے اس کے اندر رہ کے بھی کتنا خوبصورت طریقے سے آپ نے عالیہ یہ سارا کچھ کیا، مینیج کیا، اور آج آپ اس جگہ پہ بیٹھی ہیں کہ اس پہ آپ بات بھی کر سکتی ہیں، آپ سمجھا بھی سکتی ہیں، آپ ایک خوبصورت ہمارے لیے آئیڈیل بھی ہیں. کیا کہیں گی؟ جی میں یہی پھر دوبارہ سے ماں باپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے ماں باپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنی بچیوں کے ساتھ باؤنڈنگ کرنے کی، سوشل میڈیا کے حوالے سے خاص طور پر آپ ان پر نظر رکھیں. اچھا اس میں یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے طور پہ اس میں کیا کیا کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھا، اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھا، اپنے آپ کو ہر اس فرض کے قریب رکھا جو ہمیں ادا کرنا ہے؟ دیکھیں بہت بہت خوبصورت بات کہ اگر میں سوچتی ہوں کہ اگر یونیورسٹی لائف میں اگر میرے پاس فون ہوتا، اگر میرے پاس بھی ٹک ٹاک بنانے کا ہوتا چانس، اور میرے پاس بھی ساری چیزیں ہوتی، تو شاید میں بھی وہ کرتی. میں اپنے آپ پر کنٹرول نہ کرتی، یہاں میں نے بھی بنانا ہے، میں نے بھی بنانا ہے، اچھا جیسے بچیاں کر رہی ہیں مجھے بھی ایسا کرنا ہے، مجھے بھی ایسا کرنا ہے، تو شاید میں بھی وہ ساری چیزیں کرتی. اور اب سوشل میڈیا پر ضروری تو نہیں ہے کہ وہاں پر صرف حدیثیں ہی چلتی ہیں. سوشل میڈیا پہ صرف یہی تو نہیں ہے کہ ہم صرف نعتیں ہی سنتے ہیں. اب جب آپ فیس بک آن کرتے ہو، آپ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہو، اس میں نہ دیکھنے والے کلپس بھی ہوتے ہیں، اس میں دیکھنے والے کلپس بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بچیاں کیا کر رہی ہیں. اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ جب یہ ہونے چیزیں تک ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. جی ماں باپ کو خاص طور پر جیسے یہ ٹین ایج سٹارٹ ہوتی ہے نا، یہ میٹرک کے بعد جیسے بچیاں کالجز کی طرف جاتی ہیں، اس پر ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ ہمارے ملک کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں جو ہے جا رہی ہے. میں مطمئن ہوں. یہاں پہ میں ایک بات کروں عالیہ، یہاں پہ بھی ہم غلط ہیں. میں یہاں پہ باقاعدہ اگر ایک بات کروں، ہمیں ہر چیز پرووائڈ کی جا رہی ہے، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، حکومت کی طرف سے بھی ہمیں پراپر تعلیم دی جا رہی ہے. تعلیم دیکھیں فری کر دی گئی، کتابیں مفت کر دی گئی ہیں، اور جو پہلے ایک برڈن ہوتا تھا وہ نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہم نہیں کہیں پہ پریزنٹ ہو پا رہے، وہ ہمارا ہی تھوڑا سا دیکھیں ایک اور بات اگر تعلیم ہمیں مفت مل رہی ہے، ہمیں کتابیں بھی مفت مل رہی ہیں، تو کیا کبھی آپ نرسری پریپ سے لے کر آپ ماسٹر ایم فل لیول تک آپ چلے جائیں، آپ بی ایس اسلامیات کو چھوڑ کے، کیا ہمارے باقی نظام تعلیم میں کچھ بھی ایسا ہے جو تاریخ کے حوالے سے ہو اور ہماری اخلاقیات پر مبنی ہو؟ انشاءاللہ ہم اس پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ معذرت کے ساتھ آپ اس حوالے ایسا کرتے ہیں یہیں پہ ہم اس بات کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس پہ ابھی ہم آئیں گے نعت پہ. نعت کے بعد ہم نے لینی ہوگی ایک بریک، اور ہماری یہ بات بڑی اچھی ہے، اس بات کو ہم آگے کٹ نہ کریں، اس لیے ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی نعت ہم سنتے ہیں تانیہ میم آپ سے، کیونکہ آج آپ کی شروعات میں اپنی لکھی ہوئی نعت سے شروع کروں گی کیونکہ یہ آغاز کروائیں، پھر آپ سے ان کی بات کے بعد آپ سے بھی تھوڑی سی رائے لی جائے گی. بالکل میرے پاس بہت اچھا، کیونکہ میں اس زمانے کی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں جب موبائل نہیں تھے. بالکل. تو اس وقت ہماری جو پیرنٹس تھے یا ہماری مدر تھیں، وہ کس طرح ہم لک آفٹر کرتے بالکل. یہ بڑا خوبصورت آج میچ بنے گا، اور یہ بات کرنے کا بڑے مثبت طریقے سے، بڑی پیار محبت سے، کیونکہ ہم بہت اچھے اور بڑے معصوم دل کے ہوتے ہیں. ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کیونکہ ہم سمجھنے والوں میں سے. یہ ایک بات ہے، ایک عمل ہے. خوبصورت شاعری تو میم کرتی ہیں، آج میم کی آواز بھی سنیں گے. جی میں نے اپنی غزل بھی خود گائی تھی پچھلے دفعہ. بالکل بالکل یاد ہے مجھے. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. مدینے بلا لو مدینے کے والی، مدینے بلا لو مدینے کے والی، کہ آؤں گی در پہ میں بن کے سوالی، مدینے بلا لو. میں پہنچوں گی کیسے کہ بے بالوں پر ہوں، مجھے تم دکھا دو مدینے کی جالی، مجھے تم دکھا دو وہ روزے کی جالی،
वो रोज़े की जाली, मदीने बुला लो, मदीने के वाली के आऊँगी मैं दर पे बन के सवाली, मदीने बुला लो। बहुत रंजो गम है मेरी जिंदगी में, छुपा लो मुझे अपनी कमली में काली, मदीने बुला लो। और सुना है मदीना करम ही करम है, मुझे भी अता कर दो शाने बिलाली, मुझे भी अता कर दो शाने बिलाली, मुझे भी अता कर दो। मुझे बख्शवा दो शहे दो सरा हो, करम कर दो मुझ पर दो आलम के वाली, करम कर दो मुझ पर दो आलम के वाली, करम कर दो मुझ पर। और करम की नज़र हो अगर मेरी जानिब, करम की नज़र हो अगर मेरे जानिब, भरे तानिया अपना कासा ये खाली, भरे तानिया अपना कासा ये खाली, भरे तानिया अपना कासा ये खाली, मदीने बुला लो, मदीने के वाली के आऊँगी मैं दर पे बन के सवाली, मदीने बुला लो, मदीने बुला लो, मदीने बुला लो। आमीन आमीन आमीन। वेलकम बैक मेरा सोना वसीब। अच्छा है गाल है डिप्रेशन का सब तो ज़्यादा शिकार अगर देखा वञे तो ख़वातीन भी थींदियां पियनि। क्यों? क्योंकि किथाई ना किथाई नाउमीदी तो किथाई ना किथाई हौसला सही तरीके नाल ना मिलना माशरे की तरफों घर वालों की तरफों ये डिप्रेशन की साढ़े सारी ख़वातीन दे विच अपनी मिकदार वधा देंदा है। तो डिप्रेशन का मेन जिहड़ा नुकसान है ना वो तुहाडी ज़िंदगी के हर मामले च इतनी जी गाल है कि एक डिप्रेशन तो आपको हर जात डिस्टर्ब कर देता है। डिप्रेशन का इलाज क्या है कि नहीं ये सोचे। डिप्रेशन का इलाज मैं बहुत सारे लोगों को देखे, मैं बहुत सारे सही स्कॉलर्स को सुने। डिप्रेशन का इलाज एक तो तुहाडे अपने कोल है, क्योंकि मैं मने दी हाँ, मैं पढ़ के मने, मैं सीख के मने, तुसां भी मने सो करके तो देखो। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अल्लाह दे अगों सच्चा खड़ा कर घिनो, ऊँ तू मदद मंग घिनो। ये नहीं आख सकते ना असा कि ये साड़ी मुश्किल है अल्लाह साईं को पता है आप ठीक कर दे से ना। बाकायदा अल्फाज दियो, दुआ मंगो, बाकायदा जी में तो आपको जो शायद चाहिए वो शायद दी दुआ मंगो। अगर तो आपको कोई परेशानी है तो वो परेशानी का हल मंगो। तुसा मंगे सो ओ दे से, तुसा माफ़ी भी मंगे सो वो माफ़ भी करे से, लेकिन अपनी नीयत को साफ रख के करे सो। डिप्रेशन
دا حل اپنے آپ کو حق سچ تے گھینا ہو، اپنے آپ کو صحیح تعلیمات تے گھینا ہو، جو تعلیمات ساکو دیتیاں گئے انہاں تے گھینا ہو۔ درود پاک دا ورد جو ہے اساں آدھے سے ساکو مشکل ہے، ساکو اے پریشانی ہے، کوئی ورد ڈسو، کوئی کلام ڈسو، اساں پڑھوں ساری مشکل آسان تھی انہیں، یہ تو وڈا ورد میں آدھے کرو تو صحیح۔ ڈپریشن کتھا تساں الٹا لوگاں کو دسے تو کہ ڈپریشن کوئی شے کہ نہیں ہوندی، اے بیماری ایک بیماری تہاڈی زندگی کو ہر جاتے تساں جو مرضی کر گنو، جتنی مرضی تعلیم گن گنو، جتنا مرضی کامیاب تھی ونجو، زندگی دے جی مقام ہے تو آپ کو ڈپریشن تھی گئے اگر تساں ان کو کنٹرول کہہ نہیں کیتا ول تساں اے دیکھ کنو کوئی ڈاکٹر علاج کہہ نہیں کر سکتا، اندہ علاج تہاڈے اپنے اندر ہے، تو یہ اپنی روح ہے، اپنی روح کو اپنے اللہ دے قریب کر گنو، اتنی جی گال ہے۔ ہن گال کرے سوں ایک اہم ٹاپک تے ایک اہم گال، اساں اپنی زندگی کو سارے دین تے دنیا وچ بیلنس کیویں کروں؟ جی اس میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دین کو الگ اور دنیا کو الگ سمجھتے ہیں کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے، تو یہ میں بات کہنا چاہوں گی کہ دین اور دنیا ایک ہی ہے، دنیا کے اندر ہی دین ہے، دین میں ہی دنیا ہے۔ ادھر میں بات ایڈ کرنا چاہوں گی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایمان لاؤ آخرت پر، انبیاء علیہ السلام پر اور ملائکہ پر، اور اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ آپ صدقہ خیرات کرو، یتیموں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، غریب غربا کا خیال کرو، گردن چھڑانے میں لوگوں کی مدد کرو، یعنی کہ کوئی اگر قرضے میں ہے اس کی مدد کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں دنیا بھی بتا دی کہ اب ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ حسن و سلوک کیسا ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں، ہم کیا کوئی مشکل میں ہے ہمارا بھائی تو ہم سب سے میں سوال کروں گی یہ کہ ہمارا کوئی بھائی اگر مشکل میں ہے، کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہے، تو کیا ہم جانتے ہیں وہ مشکل میں ہے؟ ہم نے نیوکلیئر فیملی سسٹم بنا لیا ہے کہ ہمارے بیوی بچے ہیں، بس یہ گھر ہے ہمارا، ہیں والدین اور جو بہن بھائی ہیں ہمارے وہ کہاں جاتے ہیں؟ اگر ہمارا کوئی بھائی کسی مشکل میں ہے، اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بھائی مشکل میں ہے؟ تو ہمارا تو دین ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے دنیا میں چلنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اپنے اس کے علاوہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ مجھ سے اکثر میری اسٹوڈنٹس یہ بات کرتی ہیں کہ ٹیچر ہم نے نا دیکھا ہے کہ ہم جب باہر کہیں پر بھی جاتے ہیں تو اسپیشلی فیمیلز کو یہ بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے معاشرے میں کہ نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، غلط نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں ان کو یہ بات کہتی ہوں کہ بیٹا دیکھیں، اگر آپ دین پر مکمل ہو کے چلیں گی، اب ایک ایگزامپل لے لیں، جیسے کہ اگر کوئی لڑکی پینٹ شرٹ میں شارٹس پہن کے اگر باہر جائے گی تو ڈیفینیٹلی ہر کسی کی نگاہ اس پر غلط جائے گی۔ اگر وہی لڑکی اگر حجاب میں یا دوپٹہ کیری کر کے شلوار قمیض کے ساتھ جو ہمارا ایک اسلامی ڈریس ہے اس میں جائے گی تو کوئی بھی اس کو بری نظر سے نہیں دیکھے گا، وہ اس کو بلکہ نظریں جھکا کے دیکھے گا۔ تو ہمارا دین ہمیں معاشرے میں چلنا سکھاتا ہے۔ ایز اے فیمیل میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ فیمیلز کیسے معاشرے میں گرو کر سکتی ہیں، انہیں کیسے مواقع مل سکتے ہیں آگے بڑھنے کے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اس کو باہر کھانے پر لے کے جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی کیسے چلنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی کیسے چلنا ہے۔ تو بیلنس یہیں سے آ جائے گا کہ اگر آپ دین اور دنیا کو اکٹھا سمجھیں، دنیا کو آپ دین ہی سمجھیں اور دین کو دنیا ہی سمجھیں، کہ دنیا کا ہر سٹیپ اگر آپ لے رہے ہیں، کہیں اگر آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں تو دینی پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ دیکھیں کیا ایز اے وومین وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے، آپ وہاں پر سوٹ کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کہیں بھی موقع پر کسی بھی جگہ پر آپ اگر جاتے ہیں تو اس میں آپ اگر دین کو فالو کر کے، ہمارا قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اگر اس کو دیکھ کر چلیں گی تو اس میں وہ جیسے آپ نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے ترجمے کے ساتھ،
تو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں دنیا کی ہی باتیں ملیں گی، دنیا کی ہی باتیں ملیں گی، اور ہر مشکل کا ہاں حل جی، ملے ہر گا۔ مشکل کا حل ملے گا۔ بالکل، بہت خوبصورت، تھینک یو۔ آتے ہیں عالیہ آپ کی طرف، آپ کیا کہو گے اس سارے اس میں، آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ابھی بہت خوبصورت مہینہ آنے والا ہے، ماہ رمضان۔ اللہ پاک نے اپنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دیا، بے شک، چاہے وہ کھانے کی ہوں یا چاہے ہمارے لیے نیکیوں کی ہوں۔ تو کبھی شب معراج آ جاتی ہے، کبھی شب بارات آ جاتی ہے، ابھی ماہ رمضان آئے گا، اس میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہوگی۔ تو اللہ ہمیں بار بار مواقع دے رہا ہے، بخشش کے وسیلے دے رہا ہے، تو ہمیں اپنی دین اور دنیا جیسے کہا کہ ساتھ لے کر چلیں۔ تو اللہ جیسے زندگی کا ایک ایک دن آپ کو نصیب کر رہا ہے، آپ صبح اٹھے، آپ نے دیکھا آپ مرے نہیں، ابھی آپ زندہ ہیں، آپ کو زندگی کا ایک اور دن مل چکا، تو آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ آج ہم اٹھ کر بیٹھے ہیں، ایک اور زندگی کا دن مل گیا۔ اور جیسے زندگی آپ کو ملتی جا رہی ہے تو اللہ آپ کے لیے بخشش کے وسیلے بھی دیتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ساتھ ساتھ اگر دنیاوی کام کر رہے ہیں، جیسے ہم سارا دن جاب کرتے ہیں، تو ساتھ ہی ہمیں جاب والے منع نہیں کرتے کہ آپ نماز نہ پڑھو، ہمیں نماز کا وقفہ بھی دیتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں منع نہیں کرتے کہ آپ روزہ رکھ کر نہ ہو، ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو جب ساتھ لے کر چلتے ہیں تو اللہ ہمیں بہت مواقع دے رہا ہے۔ اگر ماں باپ کے گھر سے آپ نے کچھ غلط بھی پک کیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری اس ایج پر آ کر ہماری عقل اتنا کام کرتی ہے کہ اللہ نے ہمیں دو راستے دکھا دیے ہیں، ایک غلط ہے ایک صحیح ہے۔ جب ہمارا شعور اس لیول تک آ چکا ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں کہ یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے۔ اب ساری چیزیں ہم ماں باپ پر نہیں تھوپ سکتے کہ جی ہمارے گھر میں ماحول یہ تھا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے عقل سے کام لیں، آپ کچھ چیزوں میں جیسے سوشل میڈیا کو آپ 10 گھنٹے یوز کر لیں، آپ تھکتی نہیں ہیں، تو آپ وہ چیزیں تھوڑا سا ریڈنگ پر لے کر آئیں، اپنی بکس ریڈنگ کا جو ہے وہ اس کو ایڈ کریں۔ جب آپ اس سے نالج لیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میری زندگی میں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے شروع میں کہا کہ درود پاک، درود پاک تو سب سے پاورفل وظیفہ ہے، سب سے وزنی نیکی قرار دی گئی ہے کہ محشر کے دن سب سے وزنی نیکی ہوگی، اور جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور جب اتنی پیاری اللہ نے ہمیں نسبت دی ہے، اور یہ جو ابھی گھر کی بات ہو رہی تھی کہ اگر شوہر لے کر جاتا ہے بیوی کو، تو اس میں یہ ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو پہلے نوالا میرے منہ میں دیتے تھے، اور جب پانی پیتے تھے تو پہلے مجھے پلاتے تھے اور پھر اسی جگہ سے خود پیتے تھے۔ تو یہ محبتیں یہ جو ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو انگلش ورڈز میں کہا جائے تو جی رومانس ہو گیا، نہیں جی یہ ویسا نہیں ہے، یہ سنت میں آ رہا ہے، اور اللہ آپ کو اس کا ثواب دے رہا ہے کہ آپ اپنی بیوی کی طرف اگر محبت سے دیکھتے بھی ہو تو وہ ثواب ہے۔ آپ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ کرتے ہو، آپ کو عمرے کا ثواب میرا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں عطا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ماہ رمضان کا بڑا خوبصورت مہینہ آ رہا ہے، تو ہمارے لیے میرا خیال ہے کہ اگر ہماری زندگی رہی اس مہینے تک، اگر ہمیں وہ مہینہ نصیب ہوتا ہے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے رب کو بھی راضی کریں، ہم اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی خیال کریں، کیونکہ ماہ رمضان احساس کا مہینہ ہے۔ بہت خوبصورت، بالکل ایسی تو، اور یہ ساری بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے عالیہ، آپ نے اس چیز پہ روشنی ڈالی ہے کہ جس طرح ہم درود پاک کا ورد کر کے اپنے لیے بہت ساری نیکیاں، یہ بھی ایک دیکھا جائے تو یہ عمل بھی اپنی زندگی میں اگر ہم باقی عملوں کی طرح شامل کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا، تو یہ بھی ہم اپنے فائدے کے لیے ہی سوچ لیں تو ہمارے لیے تو زندگی بھی آخرت بھی سب سنور جائے گی۔ رب کے پاس فرشتے بہت ہیں عبادت کے لیے، ہمیں اپنی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح، اور اسی بات پہ میں میم کی طرف بھی، دانیہ میم کی طرف بھی آؤں گی، ان سے بھی تھوڑی سی رائے لیں گے، لیکن ادھر ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی۔ درود پاک کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی میں استغفار جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم لوگ غلطیاں کر کر کے سیکھے ہیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں، اس کا ورد شروع کر دیں، یقین کریں دوبارہ کی غلطی آپ کے اندر ہوگی نہیں، آپ کا رستہ، آپ کی آسانی خود بخود، آپ دیکھیں غیبی مدد کس کو کہتے ہیں، یہ کر کے دیکھیں، آپ کو خود نظر آ جائے گی۔ جی تانیہ میم، آپ کیا کہیں گی؟ میں شروع کروں گی وہاں سے بات کو، جی بالکل، کہ مذہب اسلام میں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور میں آنے کے بعد سب سے زیادہ مقام عورت کو ملا ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں یہ بات کہ آپ کے ظہور سے پہلے عورت کو مار دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی، آپ نے اس کو زندگی بخشی، پھر آپ نے اس کو رحمت کہا، آپ نے اس کو عزت بخشی،
कमाने का तमाम तर जिम्मेदारी मर्द पे रखी, कफालत की जिम्मेदारी मर्द पे रखी, औरत पे नहीं रखी। हत्ता कि बच्चों में की भी कफालत मर्द पे रखी। हत्ता कि अगर दोनों में सेपरेशन हो गई तो इद्दत के दौरान भी मर्द पे फ़र्ज़ है कि वो किफ़ालत करे। औरत को यही कहा कि वो घर में रहे और वो अपने शौहर की, अपने बच्चों की तरबियत करे। लेकिन बाज़ जगह ये भी है कि ज़रूरतन वो बाहर निकल सकती है, जैसे कि ग़ज़वात में हमारे जो उम्महातुल मोमिनीन थीं, उन्होंने जंग में अपने ख़ानदानों का साथ दिया, अपने शौहरों के साथ गई, मुजाहिदीन के साथ रहीं। तिजारत का पेशा ले लें तो हज़रत खदीजा तिजारत करती थी। हर पेशे में ख़वातीन को उन्होंने इज़्ज़त दी। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी बात जो है, जो अक्सर हमारे यहाँ इस बात को पसंद नहीं किया जाता कि जी लड़की ने पसंद की शादी, जबकि अल्लाह का हुक्म है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो मैं बहुत बयान करती हूँ कि पसंद करने का हक़ अल्लाह ने और रसूल ने लड़की को दिया। एक नाबीना सहाबी थे, वो आए आपके पास और बताया कि फ़लाँ कबीले में मेरी रिश्ता तय हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या लड़की ने तुझे देखा है? क्योंकि तू तो नाबीना है लेकिन वो तो बीना है। इससे क्या जाहिर है कि लड़की को पूरा हक दिया कि वो अपने होने वाले शौहर को, जिसके साथ उसने ज़िंदगी बितानी है, वो देख सकती है, वो पसंद और नापसंद कर सकती है। ये दोनों हकूक़ दिए। फिर आगे चलें, अगर दोनों में नाचाकी हो जाती है किसी भी वजूहात पे, बहुत सी वजूहात होती हैं, कोई भी एक वजूहात होती है, अगर अल्लाह ने मर्द को तलाक का इख्तियार दिया तो फ़ौरन औरत को खुला का इख्तियार दिया। कहीं भी औरत को अल्लाह ने पीछे नहीं किया। इस्लाम के मज़हब ने जितना औरत को हकूक़ दिए हैं किसी मज़हब ने नहीं दिए। ये हमारी बदनसीबी है कि हम उनके पीछे भाग रहे हैं जिन्होंने हमसे सीखा है। फिर उन्होंने औरत का मकसद, औरत का लफ्ज़ी लुग़तत मानी जो है वो है छुपी हुई। अब जो औरतें छुपी हुई होंगी वो ज़्यादा खूबसूरत हैं, उनमें ज़्यादा अट्रैक्शन है, और वो अपने लिबास से बताती हैं कि हम किस ख़ानदान से, उनको मुँह कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आजकल हमारी नई नस्ल है जो कि अंग्रेज़ों की देख देख के जो है पैरवी कर रही है, वही बात कि फिर वो जब बाहर निकलेंगी इस तरह का ड्रेस पहन के तो फिर तो गलत नज़रें उठेंगी। बात यह है कि जब आपका ड्रेस सही है, जो आपकी बात है, आपका ड्रेस सही है, आपकी सतर पोशी है, कट्स में फ़र्क आ सकता है, पहले शलवार थी अब पैंट्स आ गए, ठीक है, अब टाइट्स जो आ गई, उस टाइट पहने तो उसके साथ लंबा फ्रॉक पहने ताकि आपकी थाइज वगैरह दिखे ना। असल चीज़ यही है कि आपकी बॉडी दिखनी नहीं चाहिए, सी थ्रू भी ना हो, इतना बारीक कपड़ा ना हो कि आपकी स्किन दिखे। आप अपने आप को सजा रही हैं, बना रही हैं, कर रही हैं, ठीक है, लेकिन आपकी स्किन नहीं दिखनी चाहिए कहीं से भी। अगर आप टाइट्स पहन रही है तो आप साथ लंबी फ्रॉक पहने तो आपकी टांगें ना दिखें। आप औरत तो है ही हुस्न। अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहला जो तोहफा भेजा है और वो मर्द के लिए भेजा, बिल्कुल उसका दिल लुभाने के लिए, तो वो कैसे ना दिल लुभाए। तो उसके लिए अल्लाह ने एक नुस्खा बता दिया कि तुम्हें एक एक और दो दो और तीन तीन और चार चार अगर पसंद आ जाती हैं तो जायज़ तरीके से शादी करो। अब शादियों में भी इतनी मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं कि यहाँ निकाह करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि निकाह को आसान करो ताकि शादियाँ हों। लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की बैठी हैं, उनकी शादियाँ नहीं होती। शराइत कहीं है ही नहीं शरीयत में। आप देखिए जो हमारे दुनिया के दो आलम थे, उनकी बेटी को क्या दिया था। यहाँ तो लिस्टें होती हैं हमारे माशरे में, तो क्या है, लड़का जो है वो क्या करे। यहाँ पे तो इसी तरह से यहाँ पे सौदेबाजी भी होती है, सौदेबाजी इसी चीज़ फिर आज जो जितना पढ़ा लिखा उसके लिए उतनी ही जहेज वाली हमें बिल्कुल, फिर उसका नुमाइश होती है। इस चीज़ पे सबसे बढ़ चढ़ कर आवाज़ ही नहीं उठानी चाहिए, इस अमल को बंद भी करना चाहिए। भाई मैं तो कहती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो नुमाइश हो रही है, लाखों रुपया ज़ाया किया जा रहा है कि उस पे गवर्नमेंट बंद भी कर देगी ना। हम जो अवाम, देखिए हमारे ज़माने में था, एक खाना होता था, मैं वो ज़माना भी देख चुकी हूँ कि एक खाना होता था, गवर्नमेंट की पाबंदी थी,
کوئی نہیں کر سکتا تھا اور نمائش نہیں تھی. پھر آتے ہیں عوام کی طرف. آج کل تو بہت ہی حالات ایسے ہو گئے ہیں, بھول گئے ہیں, بالکل یاد ہی نہیں ہے کہ مسجد میں نکاح کریں, یہ کس کی آسانی کے لیے؟ ہمارے زمانے میں گھروں میں نکاح ہوتے تھے, چاہے ایک کنال کی کوٹھی ہو, چاہے 5 مرلے کا گھر ہو. نہیں, اب اس چیز کو بھی ہم نے بہت مہنگا کر دیا ہے. اس چیز کو بھی ہم نے, کیونکہ ہم نے فوٹوگرافرز کو ہائر کرنا ہے, کیونکہ ہم نے اس کا فوٹو سیشن کروانا بنا کر پھر اس پہ افسوس کرنے والے ہم معاشرتی لحاظ سے ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں, ہم بھی وہی لوگ ہیں. بات یہی ہے, میرے پروگرام کے پہلے سٹارٹ میں بھی یہی کہا تھا کہ ہر دفعہ ہم حل بتاتے ہیں, ہر دفعہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہو رہا ہے. آج کوشش نہیں کرتے کہ ہم اس کو ڈینائی کریں. مقصد یہی تھا اس پروگرام کا کہ ہم سے جو تھوڑا بہت غلط ہوتا ہے ہم اس کو سدھاریں. جہیز کی بات کرتے ہیں, جہیز اگر حکومت نے پابندی لگا دی, اوکے, ہمیں تو اسلام نے پہلے ہی پابند کیا ہوا ہے, ہم اس سے پابندی میں نہیں آئے. بلکہ لڑکی کے گھر کا جو کھانا ہے نا, شریعت میں وہ بھی لڑکا ہی دیتا ہے. اور ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے, اپنی اصلاح خود کریں گے, ہم اپنے سے قدم اٹھائیں, ہم دوسرے کی طرف دیکھیں ہی نہ, تو میں کہتی ہوں معاشرہ یہیں پہ ہی سمٹ جائے گا. اگر ہر شخص جو کہ حیثیت دار ہے وہ یہ سٹیپ لے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ سادگی سے اپنی بیٹی کی شادی کرے گا, ٹھیک ہے نا, وہ شخص, تو دوسرے جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان کو حوصلہ ہوگا, ان کے پاس تو تھا, انہوں نے نہیں کیا. ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ ایک یہ بھی ہے, ڈپریشن, اور اس سے بچنے کے لیے ایک اور حل بھی ہے. ایک بہت چھوٹی سی بات, ایک اور حل بھی ہے, ایک اور حل بھی ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ہم آواز کا اپنی زندگی میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ کے نام کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی ہم اگر نعت سن لیں, ہم اگر اپنی روح کو غذا دے دیں, تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں, ہم بہت ساری غیبتیں کرنے سے بچ سکتے ہیں, ہم منافقوں سے بچ سکتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو میں نے اپنے والد سے سنا, اور وہ یقین کریں اس نے میری زندگی بدل دی, کہ جو ہے اس پہ شکر کرو. یہ میں آپ تمام لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں, میں نے اپنے والد سے سنا اور اس پہ عمل کیا, اور اس پہ عمل کر کے میں نے زندگی کے وہ راز پائے, وہ سکون پایا کہ جو ہے اس پہ شکر کرو, اور جو نہیں ہے اس پہ صبر کرو, پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے. بالکل, بہت خوبصورت بات. آتے ہیں ہم آپ کی طرف. ہمیں اشد ضرورت ہے ہم سب کو کہ ہم بھی آپ کی آواز میں تھوڑا خود کو ریلیکس کریں, تھوڑا خود کو سمجھیں, اپنے آپ سے شروعات کریں. ہمیں خوبصورت سی نعت سنیں. ہم بہت اچھی نعت خواں ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ, میں پہلے سن ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے, زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے, کرم آج بالائے, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی, مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی, میرا ان کے منگتوں میں
غلام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے مزہ تب ہے سرکار، محشر میں قید مزہ تب ہے سرکار، معاشر میں قید وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز معاشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز معاشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے درودوں کی بارش ہے، کونوں مقام درودوں کی درودوں کی بارش ہے، کونوں مقام کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے چراغاں ہوا چراغاں ہوا بز میں ہستی میں ناصر، چراغاں ہوا بز میں ہستی میں ناصر، نگاہوں پہ حسن تمام آ گیا ہے، نگاہوں پہ حسن تمام آ گیا ہے، کرم آج بالائے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے سبحان اللہ ماشاء اللہ خوبصورت، بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت ادائیگی.
کیا خوبصورت صحیح ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس پورے پروگرام کو اتنا خوبصورت میں کہتی ہوں ماحول، اس خوبصورت سحر انگیز وقت میں لے آئی ہیں. کیا بات، بہت ماشاء اللہ. آتے ہیں اب وائنڈ اپ کی طرف، آتے ہیں اب اینڈ کی طرف. بات وائنڈ اپ اور اینڈ کی ہوتی ہے نا، تو اکثر اوقات ہم جان چھڑوا دیتے ہیں. اکثر اوقات ہم صرف وہ بات کر دیتے ہیں جس بات کو ہم بھی لفظوں میں بیان کرتے ہیں. ہم بھی ایک میسیج دے کے سرخرو ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اچھی بات کر دی ہے، اب اچھی بات ہو گئی ہے، کیوں نہ اب ہم صحیح مقام پہ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ بتائیں ہمارا صحیح مقام، ہمارا صحیح مقام، ہماری زندگی کا صحیح اینڈ، ہماری زندگی کا اصل مقصد، یہ میرا آپ سب سے آخری بات بھی ہے، آخری سوال بھی ہے، اور اسی میں آپ سب کا پیغام بھی لینا چاہوں گی کہ ہم سب کی زندگیوں کا اینڈ کبھی بھی اللہ کو پتہ، لیکن ہمیں اپنے اعمال سے اس کو بہتر سے بہترین بنانا ہمارا ہی اس پہ ہے، کیونکہ ہم باشعور ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دے کے اختیار دے دیا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا کماتے ہیں، ہم اپنے لیے ثواب، ہم اپنے لیے گناہ، ہم اپنے لیے جنت، ہم اپنے لیے دوزخ، ہم اپنوں کے لیے کیا کماتے ہیں اپنے جانے کے بعد بھی. کیا کہیں گی؟ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں میں نا اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ ہم سب کو اپنا احتساب خود کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کئی دفعہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ روز محشر جب ہم پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میں اپنی امت کو چھوڑ کے آیا تھا، تم میرے امتی تھے، کیا کیا تم نے کیا کیا، تم نے کیا میرے امتی ہونے کا حق ادا کیا، کیا تم نے وہ کیا جو میں نے تمہیں سونپا تھا، یعنی کہ دین کی اشاعت، کیا تم نے اچھی باتیں پھیلائی یا تم نے برائی پھیلائی. تو یقین کریں اس سے اکثر میرے نا آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے یہ بات سوچتے کہ ہم روز محشر کس امبیرسمنٹ، اگر اب بھی ہم کہیں جائیں اور کچھ ہم سے ایسے سوالات کر دیے جائیں جن کا ہمیں جواب نہیں آتا تو ہم امبیرسمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر کیا عالم ہوگا؟ وہاں پر تو عالم ہی نفسی کا ہوگا، سب کو اپنی جان چھڑانے کی پڑی ہوگی. باپ بیٹے سے چھڑائے گا، بیٹا ماں سے چھڑائے گا، شوہر بیوی سے، بیوی ماں سے چھڑائے گی. تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ تو میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم دین کو سمجھیں اور کوشش کریں دین کو سمجھانے کی. ہم ایز امتی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہم کتنا ان کو فالو کرتے ہیں. صرف باتوں سے نہیں، عمل سے کرنا ہے. بہت بہت شکریہ، بس بہت خوبصورت. جی عالیہ کیا کہیں گی آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے دنیاوی زندگی میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن آپ اپنی اسلامی حدود کو قائم رکھیں. آپ اپنا مقام جو ہے، جو آپ کو آپ کے نبی نے دیا، آپ اس کو مد نظر رکھیں. آپ کو اللہ نے کتنی عزتوں سے نوازا، آپ اس کو مد نظر رکھیں. اور آپ کو اچھائی اور برائی کی تمیز میرے اللہ نے خود ہی سکھا دی ہے، آپ کو عقل عطا کی ہے، اشرف المخلوقات بنا دیا ہے. تو ہمیں جب سارا شعور اللہ نے سکھا دیا تو ہمیں اپنا راستہ خود چننا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم ایک چھوٹا سا موبائل اگر کسی اور کو پاسورڈ نہیں بتاتے کہ اس میں ہمارا بہت سارا ڈیٹا ہے، تو میرے اللہ کو تو ہماری پوری زندگی کا ڈیٹا پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. تو اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیے. جب آپ تنہائیوں میں اپنے رب کے نزدیک ہو جائیں گے. اور ایک اور خوبصورت بات ہے کہ اگر دنیا میں ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے پارٹیز کرتے ہیں، ہم اس کو گفٹنگ دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم امتی کی رٹ لگاتے ہیں، ہم نبی کرتے ہیں. اگر ہم نبی کرتے ہیں تو جتنی محبت ان سے ہے اتنا ہی ان کی تعلیمات پر عمل کیجیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جی ان سے محبت ہے تو ٹھیک ہے، آپ بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر کا واسطہ اگر ہم ان کی نوکرانیوں کی صف میں بھی کھڑے ہو جائیں تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. بے شک بے شک، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. تھینک یو. تانیہ میم آپ سے تو دو باتیں ہیں، ایک تو آپ کا نعتیہ کلام سننا چاہوں گی جی، اور ایک آپ کی بھی اس بارے میں رائے لینا چاہوں گی.
دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے انسانوں کی ضرورت نہیں تھی، ملائک تھے جو اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس نے انسان کو پیدا کیوں کیا، تخلیق کیوں کیا؟ بالکل وہ چاہتا تھا کہ انسان کو پیدا کرے تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ بے شک۔ تو دنیا میں آپ سب سے زیادہ اس چیز پہ توجہ رکھیں، جو میں بھی اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں اور سب کو بھی کہتی ہوں، کہ حقوق العباد جو ہے وہ سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ آپ نے حقوق العباد کتنا ادا کیا؟ آپ کے آس پڑوس کے میں کوئی بھوکا تھا؟ آپ کے آس پڑوس میں کوئی بیمار تھا؟ تو آپ صرف اگر اسی چیز کو اپنا لیں نا کہ ہم نے حقوق جتنی آپ کی حیثیت ہے، آپ یقین کریں یہ جو ادارے بنتے ہیں ویلفیئر کے وہ خود غریب ہوتے ہیں، لیکن دنیا ان کو دیتی ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کے لوگ چلتے ہیں۔ میں نے ویلفیئر کا کام شروع کیا تھا 5,000 روپے سے، صرف 5,000 سے، آج سے 12-13 سال پہلے۔ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تھا، اب میں کر رہی ہوں، میری بچی مجھے دیکھ رہی ہے، تو آپ بھی کریں۔ آپ کی اولاد آپ کو دیکھے گی، اس کی اولاد اس کو دیکھے گی، یہ ایک سلسلہ چین کی طرح چلتا جائے گا۔ بالکل 5,000 سے شروع کیا تھا، آج وہ لاکھوں پہ ہے، اس لیے کہ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں، ہاتھ میرے ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے دے رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن لوگوں کا ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حقوق العباد وہ ادا کر رہے ہیں، میں یہ ادا کر رہی ہوں۔ تو آپ اسٹارٹ کر دیں، ہر شخص جو اپنے محلے میں ہے، اگر ایک محلے میں 2-3 لوگ بھی ایسے بن جائیں تو ہماری غربت، ہر چیز گورنمنٹ پہ مت ڈال دیں کہ گورنمنٹ کا یہ فرض ہے، گورنمنٹ کا یہ فرض ہے، گورنمنٹ کا یہ، بھئی آپ کا بھی کوئی فرض ہے۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اگر آپ کی 50,000 تنخواہ ہے، اس میں سے آپ 1,000 روپے مہینہ ہر مہینے جمع کر لیں، سال میں کتنے بن جائیں گی؟ 12,000۔ آپ 12,000 سے سٹارٹ کر دیں، آپ دیکھیے وہ 12 لاکھ پہ نہ پہنچ جائے تو میرا نام بدل دیجیے۔ یہ ادھر میں ایک بات معذرت کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس میں نا قرآن کی ایک آیت بالکل فٹ آتی ہے۔ قرآن کی اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ تم دین کے اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ چیز نہ دو جو تمہیں عزیز ہے۔ ہم دے دیتے ہیں، وہ سیدھا کپڑے جو ہو گئے ہیں وہ دے دیے ہم نے ماسیوں کو اٹھا کے، یا اپنے جو غریب رشتہ دار دے دیے۔ دیکھیں پہلے کی جو مائیں کی بات آپ ہو رہی تھی نا، جب سوشل میڈیا نہیں تھا، میں اس کو بات کو یوں لا رہی ہوں کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا، ماؤں کے پاس ٹائم تھا، وہ بچیوں کے ساتھ بیٹھتی تھیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتی تھی، ان کی تربیت۔ آج کی ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے، رول ماڈل ہوتی ہیں۔ آج کی ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچے کو موبائل پکڑا دیے، لو کھیل لو، 2 سال کا بچہ ہے وہ بھی کھیل رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ اس سے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہر چیز پوچھنی ہے، گوگل بھیا بیٹھے ہوئے ہیں، گوگل سے پوچھ لو، نہ نانی ہے، نہ دادی ہے، نہ پھپھو ہے، نہ خالہ ہے، سب گوگل بتا رہا ہے۔ میں نے یہی بات ایڈ کی تھی کہ اب والدین ہی وہ نہیں رہے جو پہلے والے والدین کی ہمیں نماز پڑھاتے تھے، بالکل تانیہ میم بھی یہی بات کریں جو ہے نہیں، بالکل ہاں جی جی کہ ماں باپ کو، ماں کو زیادہ فرض ہے کیونکہ وہ گھر میں بچیوں کی اور بچوں کی، باپ کو چاہیے وہ بچوں سے اٹیچ ہو، ماں کو چاہیے وہ بچیوں سے اٹیچ ہو۔ تو یہی بات آ گئی کہ جب آپ کی بیٹی کہے گی کہ میں نے برانڈ کا 15,000 کا جوڑا لینا ہے، میں اس کا جواب کیا دیتی ہوں؟ خود برانڈ بن جاؤ، بہت اچھی بات۔ آپ جو کچھ پہن لو وہی برانڈ ہے، آپ برانڈ کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ آپ خود برانڈ بن جاؤ، آپ وہ کام کرو، آپ اپنی شخصیت کو اجاگر کرو۔ برانڈ پہننے سے آپ کی شخصیت اجاگر نہیں ہوگی، آپ میں جو ٹیلنٹ ہے، جو اللہ نے آپ کو ودیت کیا ہے، اس کو اجاگر کرو۔ اور عید پہ، پہلے زمانے میں جو عید پہ کپڑے بنتے تھے، اس میں ہماری والدہ، سب اس زمانے کی والدائیں ایسی تھیں کہ بیٹا اگر آپ یہ تھوڑا سستا پہن لو گے نا تو اس میں آپ کی کسی غریب سہیلی کا بھی ایک جوڑا بن جائے گا۔ آج تو یہ ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ آج ہر ماں چاہتی ہے میری بچی سب سے اچھی نظر آئے، سب سے بہترین کپڑے پہنے ہوئے۔ جب ماں ہی ایسے ہیں تو ہم کس کا رونا روئیں؟ تو پلیز آج کی نسل کو میرا، کیونکہ میں اب اولڈ نسل میں آ جاتی ہوں، تو میں ان کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ برانڈ کے پیچھے مت بھاگے، اپنے آپ کو برانڈ بنائیں، اپنی بچیوں کی تربیت اسلامی نقطہ نگاہ پہ کریں، اور ان کو صبر سکھائیں اور ان کو شیئرنگ سکھائیں کہ اگر آپ یہ چیز نہیں کریں گی تو اس میں سے کچھ پیسے بچیں گے، ہم کسی کے کام آئیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں میم، بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے میسج دیا ہے، بالکل آپ سنائیں۔ میں ایک جی نعت
یہ میری نہیں ہے, جی اب میں اپنی بھی سنا دیتی ہوں, لیکن مجھے یہ بہت پسند ہے. بس آپ یہ سنا دیں. ہاں ٹائم ہمارے پاس اتنا ہی ہوتا میں ہے. جی صرف دو مختصر سا ہمیں سنائیں تاکہ ہم آج ایک پیغام میں بھی دینا چاہوں گی کہ آج بڑے دکھ اور افسوس کی ایک بات کرنا چاہوں گی اور بڑے کھل کے کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ بات ہماری ہے, ہماری عوام کی ہے. جی میم. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد, مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں, اور ایسا لگا کہ سامنے خدا گئے حضور, ایک نعت جو پڑھی ہے محمد کے شہر میں, اور روشن ہے ان کے نور سے دونوں جہاں ریاض, ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ہما, بالکل آپ کے دل کی بات, آپ کا پیغام کیا کہنا چاہیں گی ہم سب سے, کیونکہ اس ٹائم آپ کی آواز سب سن رہے ہیں, جو بھی آپ کہنا چاہیں عورتوں کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ساری ماں بہنوں سے ایک التجا ہے, مدنی التجا ہے, کہ جس طرح سے میری ساری بہنوں نے اپنے اپنے دل کا حال بیان کیا ہے کہ پردہ بہت ضروری ہے, اور میں یہی کہوں گی یہ سارا کریڈٹ ماؤں کو ہی جاتا ہے. جو ماں باپ ہوتے ہیں وہی بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں. آج میں ایک ماشاءاللہ پروفیشنل نعت خواں ہوں, یہ میرے ماں باپ کی ہی کوئی نیکی ہے جو میرے سامنے آئی ہوئی. اور الحمدللہ تانیہ میم کی بات بہت اچھی لگی کہ انسان خود برانڈ ہونا چاہیے, برانڈڈ چیزوں سے کچھ نہیں ملنے والا. اور میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ ساری دعائیں ایک طرف کر کے ہمیں آخرت کی دعا ضرور شامل کرنی چاہیے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت پیغام, آپ کی آخری بات بہت کمال. جی کیا کہیں گی آپ سونیا جاتے ہوئے ہم سب کو؟ نعت پڑھیں گی آپ, بالکل. ناظرین نعت ایویں کرے سوں کیونکہ نعت دو بندے میں تو بھی سننی ہے, میں عالیہ تو بھی سننی ہے, میری وہیں کو فرمائشوں سے, لیکن تسا ایویں کرے سو نعت تسا بھی مختصر سنے سو, عالیہ دی آواز نہ سنا یہ بھی کمپلیٹ کرنا تھا. لیکن یہ گال میں بھی کرنا چاہتی ہوں افسوس دے نال, ہن اساں دور دے اون حصے پہنچ گئے سے جی حصے اساں کہیں دی زندگی کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیندے. افسوس دی گال ہے کہ اگر اساں کوئی شے اختیار سے اگر کہیں کو تو آپ کو خون ڈیونا پے بنے, کہیں دی ماں ہوئے, کہیں دی بہن ہوئے, کہیں دی بیٹی ہوئے, تو ول تساں پہلے جان پہچان کرے سو, پہلے تساں یہ دیکھ سو تو آپ کو فائدہ کیا ہے, چاہے ان دی جان ہی چلی ہونے. کل میں افسوس نہ لاتی پہ کہ میں ایک بلڈ دے پچھوں اپنے سارے سرکل جن ٹائم میں پوچھے تو میرے کو آکھا گیا ہاں ہے اویلیبل ہے, میرا بلڈ بھی لگ سکتا ہے, لیکن میرے تو ڈاکٹر کہہ نہیں کیتا کہ تساں کہہ نہیں دے سکتے. لیکن میں انہاں سارے کو آکھساں ان پروگرام دے وچ جنہاں میرے کو آکھیا جی میم ہمارے پاس اویلیبل ہے, آپ بتائیں کہاں آنا ہے. جن ٹائم میں انہاں کو دسے کہ میرے کو ضرورت کیا نہیں, فلاں بندے کو ضرورت ہے, اون ٹائم کوئی کہہ نہیں آیا, کوئی کہہ نہیں آیا. اج ایک انسانی جان کہہ نہیں.
افسوس. جی نعت. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. سبحان اللہ. بے شک. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی. دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی. میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ناظرین میں کو میری ٹیم کو سارے پروگرام کو دے سو اجازت ونجن تو پہلے عالیہ نعت سنے سے تو سن سو اسا سن سو ول خدا حافظ. لیکن میں خدا حافظ کریں دی پیاں 2 دن تو بعد ول مل سوں انشاءاللہ نواں پروگرام ہو سے نویں گال ہو سے تے تواڈے پروگرام دے وچ کچھ نہ کچھ نواں کچھ سیکھن کو سے. جی عالیہ. پروگرام کے اختتام پر بھی درود پاک سے اختتام کر دیتے ہیں. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. میرے کملی والے کی
شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے مالک ہیں، اور کملی کالی ہے میرے کملی والے کی، اور چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے میرے کملی والے کی، شان ہی نرالی